أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Welcome to session 51 of Dawra Quran 2024 Surah Al Imran में आगे बढ़ते हैं। ये इसके आप समझें कि द लास्ट 1/4 जो आल इमरान का है वो आज पढ़ेंगे, हम शुरू करेंगे। जितनी आयत में भी आगे बढ़े, लेकिन ये बहुत खूबसूरत हिस्सा है कुरान का, जिसमें बहुत सारे कीमती दुआएं हैं। हम लोगों ने पिछले सबक में भी दुआ पढ़ी है। और ख़ास तौर पे आल इमरान का जो एंड है उसको आप समझें कि इसको कुरान की सजावट कहते हैं, कुरान की खूबसूरती कहते हैं इसको। मुझे वो लफ्ज़ एग्जैक्टली भूल गया है, क्योंकि जो सूरह रहमान है उसको तो उरूसुल कुरान कहते हैं, यानी कुरान की दुल्हन। लेकिन इस हिस्से का भी ऐसा कोई नाम है कि ये बहुत जीनतुल कुरान या ऐसा करके इसका नाम है। मैं चेक कर लूँगी आपके लिए। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला सबक आयत नंबर 148 पे ख़त्म हुआ था कि फ़आताहुमुल्लाहु सवाबत दुनिया। दुआ हम मैंने आपको बताया ना, इसमें बड़ी खूबसूरत दुआएं हैं। तो जो दुआ हमने पिछले सबक में पढ़ी थी वो थी रब्बना लना जुनूबना, ए हमारे रब बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाह, व इसराफना फी अमरिना, और अगर कोई जो ज्यादतियाँ हुई हैं हमसे, अगर इसमें नहीं है बाय द वे, यानी कि हम कमज़ोर इंसान हैं या अल्लाह, हमसे गलतियां होंगी, हमसे गुनाह होंगे, हमसे ज्यादतियां होंगी, या अल्लाह हमें बख्श दे। वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदम साबित रख, हमें साबित कदमी अता फरमा। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमारी नुसरत कर, हमारी मदद कर काफिरों की कौम पर। तो इस जब दुआ के जवाब में अल्लाह फरमाता है फ़आताहुमुल्लाहु, बस अता किया उनको अल्लाह ने सवाबत दुनिया, दुनिया में एक अच्छा ठिकाना, व हुस्न सवाबुल आखिरा, हुस्न सवाबिल आखिरा, और बेहतर है वो ठिकाना आखरत का। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और वहीं जहाँ से बात शुरू हुई थी वल काज़िमीन अल गैज़ वाली आयत से, तो अल्लाह यहाँ फरमाता है कि अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आज का सबक है, आयत नंबर 149। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू, अगर तुम अतात करोगे, अगर तुम कहा मानोगे उन लोगों का जिन्होंने कुफर किया, यरुद्दूकुम, वो तुम्हें फेर देंगे, अला आकाबिकुम, तुम्हारी एड़ियों के बल। अगर तुम उनकी अतात करोगे, और कुफार की अतात हम कैसे करते हैं? एक मुल्कगीर सतह पर हम एक मुल्क के बाशिंदे हैं, जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं किसी भी मुल्क के वो बाशिंदे हैं। अगर आपके मुल्क में एक ऐसा निज़ाम है जो इस्लामी नहीं है, और ये बात दुनिया के बेशतर मुल्कों के बारे में सच है, इस्लामी निज़ाम कहीं नहीं पाया जाता, चाहे वो बैंकारी निज़ाम है, चाहे वो बैतुल माल का निज़ाम है, चाहे वो टैक्स का निज़ाम है, चाहे वो फैमिली लॉ है। बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इस्लामी कवानीन राइज हैं इन टोटलिटी। एक तो है कि आइसोलेशन में, यानी कि ये यानी यूके और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस्लाम का फैमिली लॉ और कानून विरासत देख कर उसके अडाप्ट किया गया है, और उसमें से अपने कवानीन बनाए गए हैं। इसी तरह इंडिया में तलाक का कानून, क्योंकि उनके दीन में तलाक नहीं है, सो वो कानून इस्लामी कानून को देखकर अडॉप्ट किया गया है। लेकिन किसी भी मुल्क के आप बाशिंदे हैं, और आपके मुल्क में जो निज़ाम राइज है अगर वो इस्लामी नहीं है, तो वो गैर इस्लामी है, यानी वो इस्लाम के अलावा कहीं से आया है। फिर या तो वो इस्लाम के मुताबिक हो सकता है कि बाहर से कहीं से ऐसा निज़ाम अडाप्ट किया गया हो जो इंसानियत को जहन में रख के बनाया गया हो, और जाहिर है इंसानियत एक आलमगीर मजहब है, और वो निज़ाम इस्लाम के मुताबिक हो। ये भी हो सकता है कि वो निज़ाम इस्लाम के मुताबिक ना हो।
اور اس کی سب سے بڑی مثال قتل کی سزا ہے کہ ایک انسان کو اگر کسی نے قتل کیا، تورا میں یہ آیت ہے کہ اگر ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ آیت بائبل میں موجود ہے اور یہی آیت قرآن میں موجود ہے۔ قتل کی بہت زیادہ مذمت ہے، قتل نفس کی، انسان کو قتل کرنے کی، اور اس کے بعد اس کی سزا موت ہے۔ یہ اگر آپ تورا میں دیکھ لیں، ابھی بھی جو مسخ ہوئی تورا جو دنیا میں موجود ہے اس میں یہ موجود ہے۔ اگر آپ انجیل کو دیکھ لیں، قتل کی سزا، ایک انسان کو قتل کرنے کی سزا موت ہے۔ بہت کم ایسے ممالک ہیں جہاں یہ سزا پریکٹس کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم موت کی سزا نہیں دے رہے، خون بہا بھی ان سے نہیں لے رہے، اور کوئی یعنی کہ موت کی سزا کو ہم نے چینج کر کے قید میں بدل دیا ہے۔ کسی نے قتل کیا تو ہم اسے قید کر دیں گے اور ہم اسے کہیں بند کر دیں گے، اور 13 سال بعد اور 20 سال بعد اور 25 سال بعد وہ وہاں سے آزاد ہو کے نکل آئے گا، ایسے کہ اس کا وہ قتل معاف ہو چکا ہوگا، چاہے مقتول کے خاندان نے وہ معاف کیا ہو یا نہیں۔ یہ بالکل غیر اسلامی قانون ہے، اور بیشتر ممالک میں قتل کی سزا کے طور پہ یہ رائج ہے۔ اور اس قانون میں ہم نے جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، اور ہمارے وہ ممالک جو علی اعلان اسلامی ممالک ہیں، اسی قانون کو اڈاپٹ کیا ہے۔ زیادہ تفصیل میں یہاں نہیں جا سکتی، لیکن اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں اور یہ دیکھیں کہ انسانی جان کتنی سستی ہو گئی ہے، انسانی جان کی قیمت کیا رہ گئی ہے۔ دھماکوں میں، جائیدادوں کے اوپر، زر اور زمین کی مد میں، ایکسیڈنٹس میں، انسان کی جان کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے ملک میں، ہماری اپنی امت میں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی ہیں۔ ایک قانون ہم نے ان کا اڈاپٹ کیا تھا، ایک قانون ہم نے اڈاپٹ کیا، ایک فائنینشل رول ہم نے اڈاپٹ کیا کہ ہم سودی قرضے دیں گے۔ اپنے ملک کی فائنینشل حالت آپ آج دیکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کو دے رہی ہوں جس میں ہم نے اسلام کو چھوڑ کے کفریہ نظام کو رائج کیا اپنے معاشرے میں، جس کو ہم منہ سے اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کے جو کافر ہیں، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں پر، تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے۔ اور جب الٹے پاؤں تمہیں پھیریں گے، یعنی جو لمبا سفر تم طے کر کے ایمان کی طرف آئے تھے، وہ تمہیں اس سے الٹے پاؤں واپس پھیر دیں گے، تو کیا ہوگا؟ فتن قلیبو، پس تم پلٹ جاؤ گے، تم الٹ جاؤ گے، خاسرین، گھاٹے میں۔ تم نے تو بڑا ایک فائدے کا سودا کیا تھا، تم نے تو بڑا ایک نفع کا سودا کیا تھا کہ تم ایمان لائے تھے اور تم نے اللہ کے نظام میں شامل ہونے کی حامی بھری تھی، اور پھر تم نے ان کفار کی اگر اطاعت کی تو ظاہر ہے تم اسی خسارے میں لوٹ جاؤ گے جس میں یہ مبتلا ہیں۔ اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے بچوں کے اسکولوں میں، خاص طور پر انگلش میڈیم اسکولوں میں نشے کی شرح دیکھیں، زنا کی شرح دیکھیں۔ بہت دکھ ہے مجھے یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی میرا دل دکھ رہا ہے کہ آپ کے معاشرے کے ٹین ایجرز جو کہ بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بڑے گھرانے جو میں کہہ رہی ہوں یہ ایمانسپیٹڈ اور مترفین ہیں، جو معاشرے کے لیے ذمہ دار ہیں، جن میں بڑے بڑے افسران پائے جاتے ہیں، جن میں بڑے بڑے سپہ سالار پائے جاتے ہیں، جن میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ پائے جاتے ہیں، یہ وہ گھرانے ہیں۔ ان گھرانوں میں آپ دیکھیں، شراب نوشی کی شرح دیکھیں، نشوں کی شرح دیکھیں، زنا کی شرح دیکھیں، طلاقوں کی شرح دیکھیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ایک چکر ماریں، ذرا ٹویٹر پہ ان لوگوں کے حالات آپ دیکھیں، اور بھی زیادہ قریب سے دیکھنا ہے تو ان کے گھر میں کسی تقریب پر چلے جائیں۔ کیا آپ کو یہ مومن نظر آتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں،
ہماری امت کے لوگ ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاید جو امت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے علم سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی ڈیڈیکیشن سے۔ اگر ان کے ایمان ثابت ہوتے تو کیا آج امت کی یہ حالت ہوتی؟ تو اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر وہیں پھیر دیں گے جہاں پہ وہ ہیں، جہاں سے وہ آئے ہیں، اور تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، مولا تمہارا دوست ہے، تمہارا ولی ہے، اسی کی طرف تم نے رخ کرنا ہے جب تمہیں کوئی ضرورت ہو۔ وہ تمہارا پالنہار ہے، وہ تمہیں دیکھنے والا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے، سب سے بہترین مددگار ہے۔ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اگر اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، تو تمہیں پھر کس کی ضرورت ہے؟ سنلقی، ان قریب، ان قریب، نو ہم، لاقایا ملاقات اس سے نکلا ہے ڈال دیں گے، ملا دیں گے، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، الرعب، ایک ہیبت، ایک روب، بما اشرکو باللہ، بسبب اس کے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل، جس کی نہیں نازل ہوئی، بہی سلطانن، اس کی کوئی بھی سند۔ یہ کفار دیکھیں، دو لوگوں کے بارے میں سوچیں، دو بچوں کے بارے میں سوچیں۔ ایک بچے کو یہ پتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں میرے ابو آ کے مجھے بچا لیں گے، میرے ابو ہیں۔ دوسرا بچہ شاید یتیم ہے، شاید ان کے ابو گھر پہ نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اور ان کے گھر میں شاید ایک کتا ہے اور ایک بلی ہے اور ایک مرغی ہے، اور وہ بچہ جب مصیبت میں آتا ہے یا لڑائی میں جب وہ مار کھانے لگتا ہے، تو وہ اس کتے کو اور بلی کو اور مرغی کو پکارتا ہے کہ آ کے میری مدد کرو، اور اسے دل میں پتا ہے کہ انہیں میری زبان سمجھ نہیں آتی، یہ میری بات شاید سن بھی نہیں سکتے، اور یہ میری مدد کے لیے شاید آئیں اور شاید نہ آئیں۔ اور بچہ جس کو یہ پتا ہے کہ میرے ابو مجھے کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے آ کے تو ایسی کی تیسی کر دینی ہے جو میرے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے میری حفاظت کرنی ہے، انہوں نے مجھے دیکھنا ہے۔ ان دونوں میں سے کون زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا، کون زیادہ باروب ہوگا، کون زیادہ اچھی طرح لڑے گا، بلکہ کون اس جنگ میں جیتے گا؟ ہم؟ تو ہم نے ان کے دلوں میں ایک روب ڈال دینا ہے بسبب اس شرک کے جو یہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور روب تب پڑے گا جب ان کا سامنا ایک ایسے گروہ سے ہوگا جو صرف اللہ پر انحصار کرتا ہے، جو صرف اللہ پر توکل کرتا ہے، کیونکہ یہ جن چیزوں پر انحصار کرتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ چیزیں انہیں بچا سکتی ہیں۔ انہوں نے جو نظام خود بنایا ہے، وہی نظام ان کے خلاف آج دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر مزید آپ یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ کے وکیل نے اسرائیل کے خلاف کیا دلائل پیش کیے ہیں، اور کیا وہ دلائل ان دلائل سے مختلف ہیں جو اس قوم نے خود جرمن فوج اور ہٹلر کے خلاف پیش کیے تھے۔ سو ان کے بنائے ہوئے نظام ان کے اپنے دشمن ہیں، کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ وہ مأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے۔ تم ان کے نظام کے پیچھے کیسے پڑتے ہو؟ تم ان کی کیسے اطاعت کرتے ہو؟ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت برا ہے ظالموں کا ٹھکانہ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور تحقیق اللہ نے سچا کر دیا ہے، وعدہ، اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، جب تم انہیں قتل کرنے لگے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے۔ دوبارہ یہ جنگ احد کا ریفرنس ہے۔ دیکھو اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا، اور تم ان کو جب یہ تم پر آئے، انہوں نے حملہ کیا تم پہ، تو تم تو انہیں قتل کرنے لگے تھے اللہ کے اذن سے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فشلتم، جب تم نے بزدلی کی۔ تفشلا کا مطلب دل چھوڑ دینا، فشلا امید چھوڑ دینا۔
حتی اذا فشلتم، کہ تم نے بزدلی کی، وتنازعتم، اور تم جھگڑے میں پڑ گئے، فی الامر، اپنے کام میں۔ سب سے پہلے تو تم بزدل ہو گئے، تم شاید ڈر گئے، اور تمہارے دل میں اللہ کی کا روب اور اللہ کی ہیبت سے زیادہ ان کفار کے ہتھیار اور ان کی تعداد تمہارے دلوں میں ایک گھاؤ کر گئی، اور تم ڈر گئے۔ وتنازعتم، اور جب تم ڈر گئے تو تمہاری ججمنٹ کلاؤڈ ہو گئی، تمہاری ججمنٹ خراب ہو گئی، اور تمہیں اپنے لیڈر غلط نظر آنے لگے۔ نزع، کھینچ کے الگ کر دینا، تو تم الگ ہو گئے اپنے کام میں، تم میں ایک نزع پیدا ہو گیا، کوئی ادھر بھاگا اور کوئی ادھر بھاگا اور کوئی ادھر بھاگا، اپنے لیڈر کے حکم کے باوجود تم لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور تم نے جھگڑا کیا، اور پھر وعصیتم، اور پھر جب تم ادھر ادھر دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، اور تم نے دل چھوڑ دیے، تو نافرمانی تو بہت آسان تھی۔ وعصیتم من بعد ما اراکم، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جب تمہیں دکھایا گیا ما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ محبت دنیا سے کرتے ہو نا، تمہیں وہ چیزیں دکھائی گئیں، تمہیں وہ زریں نظر آ رہی تھیں، وہ تلواریں نظر آ رہی تھیں، وہ قیمتی گھوڑے نظر آ رہے تھے، جو تم ایک تھوڑا چند قدم آگے بڑھ کے، چند باغ آگے بڑھ کے تم وہ قابو کر سکتے تھے، کیونکہ کفار کو شروع میں بری طرح پچھاڑا تھا انہوں نے احد میں، اور یہ ایکچولی دوڑے تھے مال غنیمت چھیننے کے لیے، کیونکہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے تھے، اور گھاٹی کے صحابہ نے اس وقت اپنی پوسٹیں چھوڑی، وہ سب ماہر تیر انداز تھے، اور وہ بھی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہاں سے دوڑے۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آپ نے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، اس طرح کہ جو مکہ کی طرف بھاگ رہے تھے ان کو تو مسلمان فالو کر رہے تھے اور ان سے مال غنیمت چھین رہے تھے، اور حضرت خالد بن ولید نے گھاٹی کے گرد چکر لگایا۔ اگر تیر انداز وہاں بیٹھے ہوتے تو یہ کبھی اپنی اسکیم میں کامیاب نہ ہوتے، لیکن آپ نے وہ چکر لگایا اور آپ نے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا، ایسے کہ جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس مڑے، اور مسلمان دو ریلوں کے درمیان پھنس گئے۔ یہ احد کی ساری کہانی ہے، اور یہاں پہ اللہ نے کہا کہ تم نے بزدلی کی اور تم نے جھگڑا کیا اپنے کاموں میں، تنازع پیدا کیا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور تم نے نافرمانی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں وہ چیز نظر آ رہی تھی جس سے تم محبت کرتے ہو۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں ایسے بھی تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم، پس تمہیں پھیر دیا، عنہم، ان سے، لیبتلیکم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اصحاب احد کے لیے عام معافی کا اعلان قرآن میں کر رہا ہے کہ عفا عنکم، اللہ تحقیق معاف کیا اس نے تمہیں اس بات سے، واللہ، اور اللہ، ذو فضل، وہ تو بہت فضل والا ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر۔ اصحاب احد کے لیے ایک عمومی معافی کا اعلان ہے یہاں پہ، چاہے وہ گھاٹی والے تھے، چاہے وہ پیچھے مڑ کے بھاگنے والے تھے، چاہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے مال غنیمت لوٹنے والوں میں شامل ہو گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی تھی، حکم عدولی کی تھی، جس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا مسلمانوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے، بالکل جیسے بنی اسرائیل کو ایک گناہ کے بعد، ایک عذاب کے بعد معاف کیا ہے اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں لقد عفا عنکم، تحقیق اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تو بہت فضل والا ہے مومنوں پر۔ استصعدون، جب تم چڑھتے تھے، سعادہ سعید سیڑھی کو کہتے ہیں، تو جب تم چڑھے جاتے تھے، یعنی کہ دوڑ رہے تھے اور چڑھ رہے تھے ان لشکروں پر، ولا تلوون، اور تم مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، علی عہد، کسی ایک کو بھی، تم نے اپنی پوزیشنز چھوڑ دیں اور تم دوڑ دوڑ کر، چڑھ چڑھ کر اس لشکر کے پیچھے جا رہے تھے،
والرسول، اور تمہارا رسول، یدعوکم فی اخراکم، وہ تمہیں پکارتا تھا پیچھے سے، فَأَصَابَكُمْ، پس تحقیق تمہیں پہنچا، غمن، ایک غم، بغمن، غم کے بدلے۔ ایک غم تو نافرمانی کا تھا، تم نے رسول کی نافرمانی کی تھی اور تم پھر شکست سے دوچار ہونے والے تھے، اور دوسرا بڑا غم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ وہاں اڑائی گئی تھی۔ تو تمہیں ایک غم کے بدلے میں دوسرا غم پہنچا، لکیلا، تاکہ نہ، تحزنوا، تم غم کرو، علی ما فاتکم، اس سے جو تم سے نکل گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ جو تمہیں پیش آئے۔ یعنی ایک غم کے بعد دوسرا غم تمہیں پہنچایا گیا، اور تم نے اتنے غم دیکھے کہ تم غم کرنے کے قابل بھی شاید نہیں رہ گئے۔ واللہ، اور اللہ، خبیر، وہ جاننے والا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ احد کی کہانی ہے، اور یہ اس بدحواسی کی، اور یہ اس ہیبت کی اور اس پینک کی کہانی ہے جو صحابہ نے دیکھا بعد اس کے کہ انہوں نے بزدلی کی، انہوں نے تنازع کیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ آپ کی شہادت کی افواہ اڑی وہاں پہ، اور صحابہ نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے اور وہیں پہ تلواریں پھینک دیں، اور یہ کہا کہ اب ہم کس کے لیے لڑیں گے۔ بہت بڑا ٹیسٹ تھا یہ، اور ایک بہت بڑا لیسن تھا، ایک بہت بڑا سبق تھا۔ واللہ خبیر، اور اللہ خوب باخبر ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم، پھر نازل کیا تم پر، من بعد الغم، بعد اس غم کے، نعاسن، ایک اونگ، ایک مدہوشی، یغشا، جس نے ڈھانپ لیا، غشیہ، غشی بے ہوشی کو کہتے ہیں، تو یغشا طائفتن، ایک جماعت نے، منکم، تم میں سے، و طائفتن، اور ایک جماعت، قد قد اہمتہم، تحقیق انہیں فکر پڑی ہوئی تھی، انفسہم، اپنی جانوں کی، یظنون، وہ گمان کرتے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، ناحق۔ اب بدر ختم ہو چکی ہے، شہداء کو وہاں پہ ان کی باڈیز اکٹھی کی جا رہی ہیں، ایک لائن میں رکھی گئی ہیں، حکم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افواہ جھوٹی ثابت ہو چکی ہے، آپ واپس آ گئے ہیں لیکن زخمی ہیں، آپ کے جسم میں زخم ہے، آپ کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور بہت ایک تکلیف کی حالت تھی اس وقت صحابہ کی، فیملیز وہاں پہ رو رہی ہیں، شہیدوں کو آ کے دیکھ رہی ہیں، تو اتنا بڑا آپ سمجھیں کہ مدینہ میں ایک ماتم کا سما تھا، اور تم میں سے ایک گروہ نے انہوں نے ہمت ہار دی تھی، اور وہ اپنی جانوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے کہ اگر اللہ ہمیں ایسے دیکھتا تھا اور بدر میں ہم نے ایسی فتح حاصل کی تھی تو یہ سب کیا ہوا۔ یظنون باللہ غیر الحق، ظن الجاہلیہ، یعنی غم میں وہ جاہلیت کے عقیدے میں واپس چلے گئے کہ ایسا کیسے ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اتنی بڑی ٹریجڈی، ہم سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ ہم سے ایسا ہوا۔ یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی اس کام میں کچھ ہے، کیا ہمارے لیے اس امر میں کوئی کنٹرول ہے؟ قل، فرما دیجئے، ان الامر، بے شک کام، کلہ للہ، سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے، یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک، جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، اور ایک بہت لطیف نقطہ یہاں پہ یہ نوٹ کریں کہ جب انسان پہ بہت زیادہ غم آتا ہے تو وہ ظن الجاہلیہ جو ہے نا کہ اللہ کہاں ہے، یہ جہالت کا ایک گمان ہے، کیونکہ وہ مشرک تھے، ان کو اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اللہ پتھر کے بت تھے جو انہوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پہ ٹو لوز یور مائنڈ بہت آسان ہے، بڑے غم کے موقع پہ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پتھر ہیں، یہ ہمارے لیے کیا کریں گے، یہ ظن الجاہلیہ ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ سخت غم کے موقع پر کتنا آسان ہے انسان کو یہ کہنا کہ آخر اللہ کہاں ہے،
آخر اللہ نے ایسا کیوں ہونے لیا؟ جیسے یہ ہے نا، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے کنٹرول میں کچھ ہے؟ قل، فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، کلہ للہ، بے شک کام سارے اللہ کے ہیں، وہ اپنے دلوں میں وہ چھپاتے ہیں جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے، یعنی ان کے دلوں میں ایک جاہلیت کے گمان ہیں جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیئن، اگر ہمارے لیے اس کام میں کچھ کنٹرول ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، ہم اس طرح نہ مارے جاتے۔ بہت آسان ہے انسان کے لیے اپنے خالق کا انکار کرنا جب وہ غم کی گہرائیوں کو فیس کرتا ہے۔ ہم ما قتلنا ہا ہونا، ہم ایسے تو نہ مارے جاتے اگر ہمارا کچھ کنٹرول ہوتا، اگر ہم اس جنگ پر نہ جاتے، اگر ہم احد میں نہ لڑتے تو ہمارے یہ پیارے ایسے نہ جاتے۔ قل، فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین، البتہ ضرور نکل پڑتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن کا قتل ان پر لکھا ہوا تھا، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ یہ جہاد کی آیات ہیں، اور اگر آپ کو البقرہ میں جہاد کی آیات یاد ہیں تو یہ ان سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ایک فلسفی پڑھائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، اگر تمہارا تقدیر پہ ایمان ہے، تو یہ قتل اور یہ لڑائی تو ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ اگر وہ اپنے گھروں میں بھی چھپ کے بیٹھ جاتے جب احد لڑی جا رہی تھی اور ان کے اوپر قتل ہونا لکھا ہوا ہوتا، تو یہ نکل پڑتے اپنے گھروں سے اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور تاکہ ابتلا کرے، آزمائے اللہ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ وہ صاف کر دے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے سینوں میں ہے، اللہ تمہیں اس سے آزمائے، صدر سینے کو کہتے ہیں، اور پاک کر دے جو قلب میں ہے۔ قلب وہ نقطہ ہے دل پر میں جس پر ہدایت کا نزول ہوتا ہے، جو باقی فلسفیز میں جس کو سیٹ آف دا سول کہا جاتا ہے، جس میں روح پائی جاتی ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ تو جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، تولوا منکم، جو پیٹھ پھیریں تم سے، یوم التقل جمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، انما استزلهم الشیطان، اس کے سوا نہیں ہے کہ ان کو پھسلا دیا ہے شیطان نے، ببعد ما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا۔ سو جنگ احد میں ایسا گروہ تھا جو جنہوں نے یہ باتیں کی اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، اور انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ دیکھو اسی لیے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوا کہ تم نے یہ جنگ لڑی۔ اللہ فرماتا ہے کہ در حقیقت ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، بسبب بعض ان کے اعمال کے، یعنی ان کے ایمان کمزور تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ہے ان سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور حلیم، وہ تو بخشنے والا اور بردبار ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ اصحاب احد میں جن لوگوں نے ایسی باتیں بھی کی، ان کے لیے بھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ باقی سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔